बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हमारा ख़ानदान 1947 की खूनी हिजरत के नतीजे में हिंदुस्तान से आकर पाकिस्तान के मौजूदा शहर मुल्तान के कदीमी इलाके में रिहाइश पजीर हुआ था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हमें रिहाइश के लिए जो मकान मिला था वो पहले ही से बहुत वीरान, बोसीदा और खंडर बना हुआ था। ये मकान अगरचे 2 मंजिला था, लेकिन इसमें रहने के काबिल ऊपरी मंजिल में सिर्फ एक ही कमरा था। अब्बा ने सबसे पहले इस खंडरनुमा मकान को अपने नाम करवाने के बाद उसे नए सिरे से बनाने का इरादा किया। अब्बा उस मकान को नए सिरे से तोड़कर बनाने के लिए कई ठेकेदार और मिस्त्रियों को लेकर आए थे। उनमें सब ने अब्बा को मशवरा दिया कि इस मकान को तोड़ना और बुनियादों से उठाना बहुत बड़ा अजाब है। उसकी वजह एक तो ये इतना खस्ता हाल है कि इसे तोड़ने के साथ वाले पड़ोसी का मकान भी गिर सकता है, और दूसरा अगर इसे मजबूरन गिराया भी जाए तो किस तरह गिराया जाए, क्योंकि गली बहुत ज़्यादा तंग है, मलबा कहाँ जाएगा। लेकिन अब्बा वाजिद थे कि इसे मैं नए सिरे से बनाऊंगा। अब्बा को किसी ने बताया कि मुख्तार नामी ठेकेदार इस किस्म के खंडनुमा मकानात की नए सिरे से तामीर करने में बहुत माहिर हैं, लिहाजा इस सिलसिले में इससे राब्ता किया जाए। अब्बा मुख्तार ठेकेदार को घर में लेकर आए। उसने घर का जायजा लेने के बाद अब्बा से कहा, अगर इस मकान को वाकई नए सिरे से बनाना है तो आप आर्जी तौर पर इस मकान से बमा फैमिली किसी दूसरे मकान में मुंतकिल हो जाए। अब्बा ने उसका ये मशवरा मान लिया। मुख्तार ठेकेदार से अब्बा ने मकान की तरवाई, मटेरियल और तमीर के एहतमाम तक तमाम मामूलात बाकायदा एक मुआहदे के तहत तय कर लिए थे। अब्बा ने मोहल्ले में ही चंद माह के लिए एक आर्जी मकान किराए पर ले लिया था। मुख्तार ठेकेदार अपने 3 मजदूरों के साथ मकान तोड़ने के लिए आया। उसने अपना काम ऊपरी मंजिल से बड़ी आहिस्तगी से शुरू किया था। उसका मकान तोड़ने का तरीका ये था कि वो दिन भर में जितना मकान तोड़ता था वो उसका मलबा उसी दिन बाहर एक ग्राउंड में फेंक देता था। अब्बा और अम्मा ने मेरी और भाई की बारी बारी ड्यूटियां ये लगाई कि हम मुख्तार और उसके साथ आए मजदूरों के लिए चाय रोटी लेकर जाएंगे, और हम ऐसा ही करते थे। मुख्तार अपना काम बड़ी तेजी से कर रहा था। उसने चंद ही दिनों में ऊपरी मंजिल को उखेड़ दिया था। वो जब निचली मंजिल पर आया तो उसने बड़ी एहतियात के साथ मकान को तोड़ना शुरू किया। उसकी वजह ये थी कि निचली मंजिल की साइड में मौजूद ईंटें बहुत बोसीदा हो गई थी। हमारी दीवार के साथ हमारे पड़ोसी की मुश्तरका दीवार थी। वो जरा जरा सी बात पर चीख चीख कर कहा करता, अपने मकान के साथ हमारा मकान भी गिराने का इरादा है क्या? और अगर हमारे मकान को नुकसान पहुंचा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे मकान का नुकसान तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। निचली मंजिल के फर्श की हालत इतनी खस्ता थी कि उसके फर्श में जगह जगह न सिर्फ गहरे मोखले खड़े थे बल्कि आधे फुट से ज्यादा चौठी बड़ी गहरी दरारें भी थी। मुख्तार को काम निपटाने की जल्दी थी। उसने अपने साथ आए मजदूरों से कहा, रात गए तक काम करें ताकि वो इस खंडर मकान को तोड़कर उसे प्लाट की शक्ल देकर उस पर वो तामीर शुरू करें। उस पर साथ आए मजदूर दिन भर अपना काम निपटा कर थक हार कर इस फर्श पर एक तरफ सो जाते। वो खुद अपने घर चला जाता था। एक दिन हमारी फैमिली अपने आरजी किराए वाले मकान में रात के तीसरे पहर खाबी खरगोश के मजे ले रही थी कि अचानक डरस डरस करके हमारे घर के दरवाजे बजने लगे। हम सब घर वाले चौंक कर उठे। खुदा खैर करे, और अम्मा ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कौन है भाई? आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अब्बा ने अपनी आंखें मलते हुए जब घर का दरवाजा खोला तो सामने मुख्तार ठेकेदार का साथी एक मजदूर बनारस सामने बड़ी घबराई हुई हालत में खड़ा था। अब्बा ने उससे पूछा, है तो है, इस वक्त तू क्यों आया? जी 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 जी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए ये बड़ी अजीब बात अब्बा का नाम लेकर बताई। बशार साहिब, वो जो मेरे साथ यामीन मजदूर आया था और वो मेरे साथ फर्श पर सोया हुआ था कि वो अचानक एक दिलहराज चीख के साथ गायब हो गया है। उसके मुंह से ये बात सुनकर अब्बा और हम सब परेशान हो गए। बनारस, तूने अच्छी तरह उसे आगे पीछे देखा था? जी हाँ, मैंने उसे इधर उधर देखा, वो वाकई वहाँ नहीं है।
تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی اور ابا اس کے ساتھ اپنی کھنڈنما مکان میں گئے تو وہاں پہلے ہی محلے کے کافی لوگ اس مزدور کی جانب سے شور مچانے کی وجہ سے بھاگ کر جمع ہو گئے تھے۔ یار بشارت، یہ مزدور بڑی عجیب بات بتا رہا ہے کہ اس کا دوسرا سوتا ہوا ساتھی یامین ایک خوفناک چیخ کے ساتھ ایک دم بجلی کی طرح پر اسرار طور پر غائب ہو گیا ہے۔ اس کھنڈنما مکان میں محلے داروں، ابا اور ہم سب نے اسے بڑے اچھے طریقے سے تلاش کیا، لیکن کسی کو بھی یامین کے اس طرح پر اسرار طریقے سے غائب ہونے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بذات خود مختار ٹھیکیدار بھی وہاں آیا۔ اسے جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے طور پر بڑا پریشان ہوا۔ اس نے بار بار اس بنارس مزدور سے مختلف سوالات پوچھے۔ اس نے یہی جواب دیا کہ یامین جو میرے ساتھ سویا ہوا تھا، اس نے ایک دلہراش چیخ ماری اور میں جب چونک کر اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ مختار ٹھیکیدار نے دیکھا کہ یامین کی اس پر اسرار گمشدگی کا مدعا پڑ چکا ہے تو اس نے اپنا وتیرہ بدلتے ہوئے ابا سے کہا کہ آپ ہی اس کی ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ آپ کے گھر سے غائب ہوا ہے۔ تو بکواس کرتا ہے، میں تو سامنے ایک مکان میں عارضی طور پر کرائے پر رہتا ہوں۔ تو ہی یامین کو بنارس کے ساتھ رات کو سونے کے لیے چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ بنارس نہیں ہو سکتا ہے کہ یامین کو مار کر رات کے کسی پہر ٹھکانے لگا دیا ہو۔ یہ مجھ پہ الزام ہے، مجھے بھلا اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس غریب سے میری کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ وہاں کھڑے ایک پڑوسی نے کہا کہ اب اس معاملے کو مجبوراً پولیس کو دینا پڑے گا، وہ خود ہی اپنے طریقے سے اسے سمجھائے گی۔ یا الہی، میں کس عذاب میں پڑ گیا ہوں؟ ابا نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا۔ مختار ٹھیکیدار نے چلا کر کہا، تو ہی عذاب میں نہیں پڑ گیا بلکہ میں بھی اور ساتھ میں یہ بنارس بھی ہم عذاب میں آگے ہیں۔ صبح 9 بجے پولیس پارٹی وقوع پر پہنچی، جن میں ایک تھانے دار، 5 سپاہی شامل تھے۔ تھانے دار نے سب سے پہلے بنارس سے کچھ نرم گرم قسم کے روایاتی محسوس سوالات کیے۔ اس کے بعد اس کھنڈنما مکان کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد دوبارہ بنارس مزدور کو کہا کہ تو جس قسم کی یامین مزدور کی پر اسرار گمشدگی کی بات کر رہا ہے وہ کسی بھی طرح ماننے کے قابل نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں سچ بول رہا ہوں تھانے دار صاحب۔ یامین نے پہلے گہری نیند سونے کے دوران ایک دلہراش چیخ ماری اور پھر اچانک بجلی کی طرح غائب ہو گیا۔ تھانے دار نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنے لبوں پہ طاری کی۔ اس نے وہاں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اب تم لوگ بتاؤ کہ کس طرح یامین مزدور اس کھنڈنما گھر سے غائب ہو سکتا ہے؟ یہاں کوئی بھوت پری تو ہے نہیں جو اسے اچک کر لے گیا ہو۔ وہاں موجود سب لوگوں نے تھانے دار کے اس موقف کی تائید کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس علاقے کا ایک انتہائی بزرگ ہجوم میں سے آگے بڑھا۔ اس نے کہا، سردار میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ تھانے دار نے اس سے کہا، ہاں بولو بزرگوار، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو بزرگ نے کہا، سرکار، اس مزدور کی ایک بات میں کسی حد تک وزن ہے۔ ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ پارٹیشن سے پہلے یہاں جو ہندو رہا کرتا تھا اس کا اسی کھنڈنما مکان سے ایک نوکر غائب ہوا تھا۔ تھانے دار نے اپنی تھوڑی پر پرتجسس انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کچھ سوچا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملہ 50% مزدور یامین کی پر اسرار موت کسی نادیدہ طاقت کی جانب سے گمشدگی کا ہے، اور 50% یہ بھی شک کیا جا سکتا ہے کہ اسے کسی وجہ سے قتل کرنے کے بعد اس کی ناش کہیں دبا دی ہو۔ پھر تھانے دار نے ابا، مزدور اور ٹھوکیدار سے کہا، تم تینوں فی الحال تھانے چلو۔ تینوں کو تھانے لے جا کر تھانے دار نے خوب مارا۔ اس کے بعد مزدور کو تو چھوڑا، اس غریب سے اسے کیا ملنا تھا، لیکن اس نے ابا اور ٹھیکیدار سے زمانے کے مطابق ایک اچھی خاصی رقم بطور رشوت اینٹ لینے کے بعد اپنی گول مٹور رپورٹ میں لکھا، میری انکوائری کے مطابق یہ تینوں کا مزدور یامین کی پر اسرار گمشدگی یا اسے کسی قسم کا نقصان پہنچانے میں کوئی بھی ہاتھ نہیں۔ دوسری طرف ٹھیکیدار اور ابا نے یامین مزدور کے لواحقین کا منہ اور ان کا وویلا بند کروانے کے لیے انہیں علیحدہ سے اچھے خاصے روپے دیے۔ ارد گرد کے لوگوں نے ہمارے گھر کو منحوس قرار دینے کے علاوہ یہ مشورہ دیا تھا کہ اسے کسی طرح اونے پونے فروخت کر دیا جائے۔ ابا نے اسے فروخت کرنے کی کافی کوشش کی، لیکن سچی بات یہ ہے اسے کوئی مفت لینے کو بھی تیار نہ ہوا، بلکہ یہاں تک ہوا کہ ہمارے اس مکان سے لوگ اتنا خوف کھاتے تھے کہ ہمارے قریبی پڑوسی بھی ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ ٹھیکیدار مختار گھر کا کام ادھورا چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ نچلے مکان کی کھنڈر منزل میں جوں کا توں روڑے، اینٹوں اور نت نئی تعمیر سے وابستہ چیزوں کا بے ہنگم ڈھیر پڑا ہوا تھا۔
ہم نے جو مکان عارضی طور پر کرائے کا لیا ہوا تھا، اس مکان کے مالک نے ابا سے کہا کہ ہم اس کا مکان خالی کریں۔ ابا کے پاس جو روپے اس مکان کی تعمیر کے لیے پڑے تھے، اس کا پہلے ہی بڑا حصہ تھانیدار بطور رشوت کھا چکا تھا، اور باقی جو بچا تھا وہ پر اسرار طور پر غائب شدہ مزدور یامین کے لواحقین کو دینا پڑا تھا۔ ابا اس ناخوانی ناگفتہ صورتحال کے پیش نظر بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ نیم پاگل ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کرے کافی عرصے کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص جعفر خان نے ہماری مالی بدحالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا مکان اونے پونے اس شرط پہ خریدا کہ وہ اسے تعمیر کروانے کے بعد اس مکان کی نچلی منزل میں ہمیں کم از کم 5 سال کے لیے بطور کرائے پر رکھے گا۔ ہمیں اس امر کا دکھ تھا کہ جو مکان کبھی ہماری ملکیت تھا، اس میں ہم کرائے دار کی حیثیت سے جائیں گے۔ جعفر خان نے اس مکان کی تعمیر اسی مقام سے کروانا شروع کر دی جہاں سے کام رکا تھا۔ نیا ٹھیکیدار دن کی روشنی میں اس مکان کا کام کروا رہا تھا۔ مزدوروں نے رفتہ رفتہ بڑی محنت سے نچلی منزل کی تمام دیواریں اتھیر دی۔ اس کے بعد سب سے آخر میں جعفر خان کے ٹھیکیدار نے اپنے مزدوروں کو کہا کہ وہ اب اس کھنڈنما مکان کے ٹیرے میرے فرش کی دراروں کو مٹی سے بھر بھر کر اسے اچھی طرح ہموار کر کے اسے پلاٹ کی شکل دے دیں۔ ٹھیکیدار کے 2 مزدور فرش کو صاف کرتے ہوئے جب ایک کونے کی جانب گئے جہاں 1 فٹ لمبا چوڑا فرش میں گہرا گڑھا موجود تھا، یہ نہ جانے کہاں تک جاتا تھا۔ ایک مزدور نے تفتیشی کے انداز میں دوسرے مزدور سے یہ سوال پوچھا، یار یہ قدیم صدیوں پرانی آبادی والا مکان ہے، یہاں تقریباً سارے مکان ایسے ہی ہیں، اسے بھرتے ہیں؟ دونوں مزدوروں نے اس بڑے گڑھے میں بیلچوں کی مدد سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ مٹی ڈالتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوا کہ اس گڑھے میں سے ایک زوردار خوفناک لرزہ خیز عجیب سی آواز سنائی دی۔ دونوں مزدوروں نے دہل کر اپنے بیچے وہیں پھینکے اور چلاتے ہوئے اس مکان سے باہر آ گئے۔ ان کی آواز سن کر اہل محلہ وہاں جمع ہو گئے۔ لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے فرش کے اس کونے والے گھڑے کے اندر کسی کی خوفناک پھنکار سنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ابا، ٹھیکیدار، جعفر خان وغیرہ بھی آ گئے تھے۔ جعفر خان نے ان مزدوروں کو ایک طرف لے جا کر کہا، تم نے یہاں اس قسم کی بات کر کے خواہاں یہاں کے لوگوں کے دلوں میں خوف و ڈر پیدا کر دیا ہے، اس سے تو میرے خریدے کے مکان کی ویلیو گر جائے گی۔ ٹھیکیدار نے جعفر خان سے کہا کہ میرے بندے یہاں کام نہیں کریں گے، میں ان کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مزدوروں نے بھی بغاوتی انداز اختیار کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کا ارادہ اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ارد گرد کے لوگوں کا کافی رش لگ گیا تھا۔ محلے کے تماش بین لوگ دور سے اس مکان کا غور سے دیکھنے لگ جاتے، لیکن خوف کی وجہ سے اس کے قریب کوئی نہ جاتا تھا۔ وہاں سب اسی ششو پن میں مبتلا تھے کہ اس گڑھے میں بالآخر کس قسم کی بلا ہو سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک محلے دار ایک بوڑھے تجربے کار سپیرے کو پکڑ لایا۔ بوڑھا سپیرا بڑی دلیری سے اس گڑھے کے قریب جا کر اس میں اپنا منہ دے کر جھانکنے لگا۔ ماحول میں خوف کی خاموشی طاری تھی۔ تو کیا کر رہا ہے؟ جعفر خان نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اس سے پوچھا۔ کیا نظر آیا بابا جی؟ تو بوڑھے سپیرے نے اس گڑھے میں اپنا منہ ناک ڈال کر سوسو کی آواز نکال لی، ایسا جیسے کہ اس نے اس بلا کی حقیقت کو سونگ لیا ہو۔ بوڑھے نے ایک توقف کے بعد وہاں کھڑے لوگوں کو یہ بڑی عجیب و غریب خبر سنائی کہ اس سوراخ کے اندر ایک بہت پرانی آدم خور بلا موجود ہے۔ اس نے اس گڑھے کے اندر سے گوشت ہڈیوں کی باقیات کی سران محسوس کر رہی ہے۔ اس نے مزید کہا، اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں آتا تو بے شک نہ آئے، مگر میرے ساتھ اگر حوصلے سے اس گڑھے کے اندر ذرا منہ دے کر اس حقیقت کو محسوس کریں۔ وہ جعفر خان اور ابا کو اس گڑھے کے قریب لے کر گیا۔ دونوں نے ڈرتے ڈرتے اس سوراخ کے قریب گئے۔ بوڑھے سپیرے نے انہیں تسلی دی کہ وہ نادیدہ آدم خور بلا بہت نیچے گہرائی میں ہے، وہ بلا دھڑک اس گڑھے کے اندر اپنا منہ دے کر سونگھے۔ دونوں نے بوڑھے سپیرے کے موقف کی تائید کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ جعفر خان نے اسے پوچھا کہ اس کے علم اور تجربے کے مطابق اس میں کس قسم کی بلا ہو سکتی ہے۔ اس سوال پر بوڑھے سپیرے نے کہا، میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی صدیوں پرانی نسل کا اژدہا ہو سکتا ہے، اور اس کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ آدم خور کے علاوہ دیگر چھوٹے بڑے جانوروں کا گوشت بھی کھاتا ہے اور کافی مہینوں تک بھوکا رہ سکتا ہے۔ اب اس جگہ سوالات مسئلے بن کر امٹنے لگے تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ گڑھا کتنا گہرا ہے اور اس میں کس نسل کی بلا موجود ہے،
اور اسے کس طرح باہر نکالا جائے؟ ان سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے سارے لوگ آپس میں سر جوڑ کر مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اس گڑھے کی گہرائی میں موجود نادیدہ خونی بلا نکال کر باہر لائی جائے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد وہاں موجود ایک شخص نے بہت اچھا مشورہ دیا کہ پہلے کسی لچکدار بڑی تار کے سرے میں گوشت لگا کر یہ دیکھا جائے کہ اس گڑھے کی کتنی گہرائی ہے، اور اس طرح یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر گوشت خور بلا ہے کہ نہیں۔ 15 گز لمبی لچکدار تار کے آگے گوشت کا بڑا سا ٹکڑا باندھ کر اس گڑھے کے اندر آہستہ آہستہ نیچے کی جانب داخل کیا گیا۔ ایک جگہ جا کر ایسے محسوس ہوا جیسے کہ کسی نے یہ تار اپنے منہ میں لے کر پکڑی ہو۔ فٹافٹ اس تار کو باہر نکالا گیا۔ تار کے سرے کو جب دیکھا گیا تو اس میں سے گوشت کا ٹکڑا غائب تھا۔ اب اس سے اس امر کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اس گڑھے کے اندر لازماً کوئی گوشت خور بلا موجود ہے۔ اب محلے میں ایک نئے سرے سے خوف کی فضا طاری ہو گئی تھی۔ جعفر خان نے ایک روز دوبارہ اپنی بیٹھک میں محلے کے لوگوں کو اس مشورے کے لیے اکٹھا کیا کہ اس بلا کو کس طرح باہر نکالا جائے۔ بڑی سوچ بچار کے بعد، باہمی صلاح مشورے کے بعد محلے داروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس گوشت خور بلا کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے فائر بریگیڈ کی گاڑی سے فل پریشر کے تحت پانی پھینکا جائے تاکہ وہ گھبرا کر یا پانی میں ڈوب کر باہر آئے۔ اس کام کے لیے اتوار کا دن چنا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ اس محلے کے کم از کم 30 سے 35 ڈنڈے، بھالے، آہنی، بڑی بڑی کیلوں کے دھانوں والے بانس تار اور مشتاق بندوق کے نشانہ لگانے والے مسلح نوجوان اس گڑھے کے ارد گرد چاقو چوبند کھڑے رہیں گے۔ بوڑھے سپیرے کا خیال تھا کہ اس گڑھے کے اندر لازماً خوفناک نسل کا اسلحہ موجود ہوگا۔ بوڑھے سپیرے نے مشورہ دیا کہ اسلحے کو نکلتے ہی اس پہ فوراً حملہ کر کے مارنا ہے تاکہ وہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خیر، اتوار کے دن فائر بریگیڈ کی فل پانی بھری گاڑی آئی، لیکن اس سے پہلے اس گڑھے کے اندر زہر آلود مواد سے بھری روٹی کے گالے اور اسلحے کو مارنے والی ایک خصوصی دوائی گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں میں لگا کر اس گڑھے میں پھینکی گئی تھی۔ بوڑھے سپیرے نے اس گڑھے کے قریب جا کر اپنے تجربے سے یہ بات بتائی کہ اس بلا نے ان پھینکے گئے ٹکڑوں کو چھوا تک نہیں۔ نیز زہریلی روٹی سے اس کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور وہ نادیدہ بلا ابھی تک زندہ ہے۔ اب آخری حل یہ رہ گیا تھا کہ اس گڑھے کو پانی سے لبالب بھر دیا جائے۔ بہرحال فائر بریگیڈ کی گاڑی کے واٹر پائپ کی گڑھے کے اندر ڈالنے سے پہلے مسلح دلیر نوجوانوں کو پھیلا کر اس گڑھے کے ارد گرد کھڑا کر دیا گیا۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے بانس کے آگے لگے آہنی کیلوں کے پیچھے بندوق بردار نشانہ باز تھے، اور سب سے آخر میں 5 سے 6 نوجوانوں کے پاس بڑے بڑے برچھے تھے۔ اینٹیں پتھر برسانے والوں کا ٹولہ حفظ ماتقدم کے تحت علیحدہ رکھا گیا تھا۔ گڑھے کے اندر فائر بریگیڈ سے پانی کا فل پریشر دیا گیا تھا۔ مسلح جوشیلے نوجوان فلک شکاف نعرے مارنے لگے۔ 5 سے 7 منٹ تک مسلسل اس گڑھے میں پانی کی موٹی دار ڈھالی گئی۔ ایک ایسا وقت بھی آیا جب گڑھے کے اندر سے پانی کے ساتھ ساتھ کئی انسانی کھوپڑیوں، ہڈیوں کے ساتھ کافی مقدار میں سڑا ہوا مختلف نوعیت کا گوشت نکلنا شروع ہو گیا۔ ان ہڈیوں اور کھوپڑیوں میں سے ایک کھوپڑی دیکھنے سے یامین مزدور کی لگ رہی تھی، باقی 3 سے 4 انسانی چھوٹی بڑی کھوپڑیاں، ہڈیاں نہ جانے کن بد نصیبوں کی تھیں۔ ہوشیار ہو جاؤ، اب لازماً آدم خور اژدہا نکلے گا، بوڑھا سپیرا چلایا۔ وہی ہوا۔ سب سے آخر میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس گڑھے کے اندر سے ایک 12 سے 14 فٹ لمبا انتہائی موٹا بوڑھا اژدہا نکلا۔ وہ گڑھے سے نکلتے ہی گھبرایا، پریشان اور تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سپیرے نے کہا، اسے فوراً مار دو اور اسے بھاگنے نہ دینا، اور اسے پھنکارنے یا تھوک اڑانے کی بالکل بھی مہلت نہ دینا، کیونکہ اس کے تھوک کے اندر انتہائی جان لیوا زہر موجود ہوتا ہے۔ اژدہے نے بھاگنے کی بڑی کوشش کی، لیکن اسے بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس پر تابڑتوڑ حملے شروع ہو گئے۔ الغرض بڑی مشکل سے وہ بے جان ہوا، اسے مار دیا گیا۔ وہ اگرچہ مر چکا تھا، لیکن ارد گرد لوگوں میں اس کی لاش کی اتنی وحشت تھی کہ اس کے مرنے کے 10 منٹ کے بعد بھی کوئی اس کے قریب خوف سے نہ جا رہا تھا۔ بوڑھے سپیرے نے بڑی دلیری سے اس کے قریب جا کر اس کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس خونی آدم خور اژدہے کی عمر کم از کم 250-300 سال تک لازمی ہوگی۔